नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहसान इकबाल और आप देख रहे हैं बिज़नेस न्यूज़ डेली। नाज़रीन, आज हम अपने प्रोग्राम में दोबारा तमाम मार्केट्स को यानी कि स्टॉक मार्केट्स, फॉरेक्स एंड कमोडिटीज को डिटेल में डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया की मार्केट स्टॉल है। वजह सिर्फ दो है। एक तो यूएस का जॉब डेटा जो है, जो फ्राइडे को आ रहा है, उसका इंतजार किया जा रहा है। नंबर टू कि फेड रिजर्व जो है वो क्या डायरेक्शन देता है अपनी मीटिंग के दौरान, और क्योंकि जॉब डेटा जो है वो उसको डायरेक्शन देगा और फेड रिजर्व पे डिसाइड करेगा कि किस तरीके के साथ द पेस ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी और इन्फ्लेशनरी प्रेशर जो है उसको वो कैसे डील करता है। तो आइए अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं अपने पहले सेगमेंट स्टॉक मार्केट से। नवे स्टॉक मार्केट्स में आज हम सबसे पहले वर्ल्ड स्टॉक मार्केट्स को देखते हैं, और वर्ल्ड स्टॉक मार्केट्स में आज हम सबसे पहले एशिया को देखते हैं। नाज़रीन, एशिया के अंदर क्या हो रहा है? एशिया के अंदर आपको मिक्स ट्रेंड्स नजर आ रहे हैं। कुछ मार्केट्स हैं वो बिल्कुल स्टैंड स्टिल हैं। वजह जिस तरह डिस्कस किया कि यूएस का जो जॉब डेटा है वो उसका इंतजार किया जा रहा है। मिसाल के तौर पे आपको हांगकांग की जो कि फाइनेंशियल हब है दुनिया के अंदर, आपको स्टैंड स्टिल नजर आ रही है। आज दोबारा से उसके अंदर नेगेटिव रैली देखी जा रही है। हम चाइना की बात करते हैं जो कि दुनिया की बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टॉक मार्केट का हब है। तमाम की तमाम स्टॉक मार्केट्स नेगेटिव है। वजह क्या है कि वहां पर कंज्यूमर का जो कॉन्फिडेंस है वो शेकी हो रहा है। हम इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस की बात नहीं कर रहे, कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस अगर हम गौर करें, मई के अंदर नंबर बुरे नहीं है। पीएमआई भी बेहतर आया है, जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो भी बेहतर नजर आ रहा है। तो क्या वजह है कि एकदम कंजम्पशन के अंदर जो है वो कमी देखी जा रही है? ना फिर हमें न्यूज़ मिल रही है, ये वो ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है, लेकिन हम इनको कह सकते हैं कि दे आर सेंटिमेंट्स, या हम इनको रूमर्स भी कह सकते हैं कि चाइना के अंदर कोविड-19 के जो स्टेप्स हैं उनको स्ट्रिक्ट किया जाने जा रहा है, और ये हो सकता है कि चाइना के अंदर दोबारा खुदा ना ख्वास्ता कोविड-19 का अटैक हो सकता है, उसका स्प्रेड हो सकता है। अल्लाह ना करे ऐसा हो। लेकिन हम ये अंडरस्टैंड कर रहे हैं क्योंकि इस वक्त जो सर्विस एक्टिविटी है वो हमें स्टॉल होती हुई नजर आई है। मई के अंदर, आज जून का 3rd डे है, मई के जो नंबर है वो स्टैंड स्टिल नजर आए। इसका मतलब ये है कि वहां पर कोविड-19 को कर्ब करने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं जो कि हमारी इंटरनेशनल मीडिया से हमें पता नहीं लग रहे। लेट्स सी, ये हम इसको ट्रैक करेंगे, मॉनिटर करेंगे और आपको इन्फॉर्म भी रखेंगे। इसके अलावा अगर फाइनेंशियल सेक्टर की बात करें तो चाइना के अंदर वो भी आपको स्टैंड स्टिल नजर आ रहा है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि जिस तरीके के साथ चाइना ने कमोडिटीज के हवाले से स्टेप्स लिए, बिटकॉइन के हवाले से स्टेप्स लिए, इस तरह फाइनेंशियल मार्केट के हवाले से स्टेप्स लिए जा सकते हैं जिसके मुताबिक क्वांटिटेटिव ईजिंग जो है उसको कम किया जा सकता है, यानी कि स्टिमुलस पैकेज पे कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है। ये बहुत बड़ी खबरें, ये वही खबरें जो इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर डिस्कस होने वाली हैं। अभी तो यूएस जॉब डेटा जो है वो छाया हुआ है, लेकिन ये खबरें और ये सेंटिमेंट्स और ये जो एनालिसिस है ये आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो हमें इसको खास तौर पे मॉनिटर करना पड़ेगा, यानी कि चाइना जो है अगले हफ्ते हमारी टॉक ऑफ द टाउन होगा और इंतहाई अटेंशन वाला टॉपिक होगा। अब हम बात करते हैं ताइवान की। ताइवान में जो सेंट्रल बैंक है, इट इज सो हैप्पी कि जो स्टेप्स कोविड-19 को कर्ब करने के लिए लिए गए और इकोनॉमिक रिकवरी और उसकी जो रिवाइवल है उसकी पेस में इजाफा हो रहा है। सैटिस्फैक्टरी रिजल्ट थे। आज ताइवान की जो स्टॉक मार्केट है वो पॉजिटिव रही है। इसके अलावा आपको फिलीपीन नेगेटिव नजर आ रही है। वही प्रेशर हमें नजर आ रहा है जो कि फार ईस्ट एशिया में नजर आ रहा है। यहाँ पर इन्फ्लेशन का कोई प्रेशर नहीं है, लेकिन एक कॉमन सेंटिमेंट जो प्रिवेल कर रहा है कोविड-19 को कर्ब करने के लिए वो हमें फिलीपीन में नजर आ रहा है। नाज़रीन, आज हमें इमर्जिंग मार्केट जो एशिया की है वो हमें पॉजिटिव नजर आ रही है। हमें कॉस्पी पॉजिटिव नजर आ रही है। वजह जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो नेट बायर्स के तौर पे सामने आ रहे हैं। हमें मलेशिया पॉजिटिव नजर आ रही है। हमें इंडोनेशिया आज दोबारा पॉजिटिव नजर आ रही है। हमें नेगेटिव और कौन सी नजर आई है? हांगकांग के अलावा आज हमें एशिया के अंदर पाकिस्तान नेगेटिव नजर आ रहा है। आप ये देखें कि इमर्जिंग मार्केट्स जो एशिया की हैं वो पॉजिटिव नजर आ रही हैं। इवन हमारा हमसाया मुल्क इंडिया जो है वहां पर सेंसेक्स
اور نفٹی دونوں پازیٹیو نظر آ رہے ہیں، لیکن پاکستان میں اسٹاک مارکیٹ یہاں پر پوائنٹس میں کمی دیکھی گئی ہے. میں اس کو یہ نہیں کہوں گا کہ مارکیٹ میں بہت زیادہ کوئی سب ٹو ایکٹیویٹی ہوئی ہے، ایسا نہیں ہے. اگر ہم تفصیل کے ساتھ پی ایف ایکس کو ڈسکس کریں تو یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ مارکیٹ آج تقریباً ریلیکسیشن کے موڈ میں تھی، تو رفع بریدر کے طور پر ہمیں نظر آیا. ہم غور کریں، جو ہمیں آج شیپ نظر آ رہی ہے وہ ایک ایسے سمفنی کے طور پہ نظر آ رہی ہے جس میں مارکیٹ ایک دم بوسٹ اپ ہوتی ہے، 400 پوائنٹس اوپر جاتی ہے اور پھر ایک دم بریدنگ سپیس لیتی ہے، تھوڑا سا سانس لیتی ہے، ریلیکس ہوتی ہے اور آخر میں جاتے جاتے دوبارہ سانس لینے کی کوشش کرتی ہے. مارکیٹ میں پوٹینشیل ہے. ہم نے کل بھی آپ سے بات کی تھی اپنے پروگرام میں کہ مارکیٹ میں پوٹینشیل ہے. یہی وجہ ہے آٹو سیکٹر پازیٹیو نظر آیا، سیمنٹ پازیٹیو نظر آیا، انجینئرنگ پازیٹیو نظر آیا. آج کون سے ایسے فیکٹرز تھے؟ ہم غور کریں، یہ گنے چنے فیکٹر ہیں، سلیکٹڈ فیکٹرز ہیں، ان کے اپنا فنڈامنٹلز ہیں. مثال کے طور پہ جون آ رہا ہے، اس حوالے سے اقدامات ہوں گے. آپ دیکھیں کئی کمپنیز جو ہیں ان کے ایئر اینڈ کلوزنگ آ رہی ہے، تو آپ کو کچھ سلیکٹڈ فیکٹرز نظر آ رہے ہیں. مثال کے طور پہ ہم یہ جانتے ہیں کہ بجٹ کا مہینہ ہے تو اور کئی کمپنیز کی ایئر اینڈ کلوزنگ آ رہی ہے، تو جو بینک میں پیسے ہیں اس حوالے سے اقدامات ہوں گے. کمرشل بینک کو پازیٹیو نظر آنا چاہیے تھا جو کہ کل تھے، لیکن آج نیگیٹو نظر آ رہے ہیں. ہمیں آج گلاس سیرامکس جو کہ کل پازیٹیو تھا آج نیگیٹو نظر آ رہا ہے. اگر ہم غور کریں مارکیٹ کے اندر صرف 70 پوائنٹس کی کمی ہوئی ہے اور ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ 48,434 کے لیول کو کراس کرنے کے بعد نیچے آیا ہے. مارکیٹ کے اندر پوٹینشیل ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ مارکیٹ کے اندر سب بھی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں. مارکیٹ کے اندر بائنگ اینڈ سیلنگ ہو رہی ہے، پروفٹ ٹیکنگ ہو رہی ہے، کیونکہ مارکیٹ ایک دم 48,000 کے لیول پہ گئی. اسی وجہ سے مارکیٹ کے اندر مارجن موجود ہے، مارکیٹ کے اندر پروفٹ ٹیکنگ دیکھی جا رہی ہے. اب ہم بات کرتے ہیں ناظرین مڈل ایسٹ کی. مڈل ایسٹ کے اندر اگر ہم پہلے یو اے ای کی بات کرتے ہیں، یہاں پر آپ کو 3 فیکٹرز جو ہیں ان کی وجہ سے مارکیٹ یعنی کہ اس ہفتہ یہ ہفتہ گینز کا تھا، لیکن آج تقریباً فلیٹ ٹو نیگیٹو نظر آ رہا ہے. ہم مکس بھی نہیں کہہ رہے. وجہ اعتصالات، وجہ این بی ڈی، وجہ ابو دھابی کا بینک. ناظرین وجہ یہ ہے کہ فائنینشل سیکٹر نے اس طرح پرفارم نہیں کیا جس طرح کرنا چاہیے. پراپرٹی ایمار کی ہم بات کریں، ایمار کے جو شیئر پرائسز ہیں ان میں کمی دیکھی گئی. تو یہاں پر آپ کو 3 فیکٹرز جو ہیں وہ نظر آنے جن کی وجہ سے آج یو اے کی جو اسٹاک مارکیٹس ہیں وہاں پر جو ویکلی گین ہے جو کہ کنزیکٹیو گین ہمیں نظر آ رہا تھا وہ تھوڑا سا فیڈ آف ہوا ہے، یعنی کہ تھوڑا سا فیڈ ہو گیا ہوا ہے. اچھا ناظرین اب ہم غور کرتے ہیں تداول میں کیا ہو رہا ہے. تداول میں کل ایک بہت بڑی خبر تھی کہ ارامکو کے جو بانڈ ڈیل ہے وہ ہونے کے لیے جا رہی ہے. اس نے مارکیٹ کو ہلا کے رکھا، مارکیٹ پازیٹیو نظر آئی. انرجی کے پرائسز بھی تو زیادہ ہیں، لیکن آج ہم غور کریں جبل عمر یعنی کہ اگین ریئل اسٹیٹ کی وجہ سے آج حالانکہ جبل عمر کے جو اسٹاک پرائسز اضافہ ہوا لیکن فائنینشیل سیکٹر جو ہے اس نے اس طرح پرفارم نہیں کیا. تو اس وجہ سے آج آپ کو تداول بھی تھوڑی سی فلیٹ نظر آ رہی ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ سبڈیو نظر آ رہی ہے. یورپ کی طرف چلتے ہیں. آج تو ایسا لگ رہا ہے کہ جس طرح چائنا نے اپنی آندھی کے اندر ساری دنیا کی اسٹاک مارکیٹس کو لے لیا، امپورٹنٹ اسٹاک مارکیٹس کو. پاکستان بھی نیگیٹو ہو گئی، مڈل ایسٹ جو ہیں وہ بھی نیگیٹو نظر آ رہی ہیں. اب ہم یورپ کی بات کریں، تمام کے تمام میجر آپ کو نیگیٹو نظر آ رہی ہیں. وجہ ایک ہی ہے کہ یو ایس کا جو جاب ڈیٹا ہے اس کا انتظار کیا جا رہا ہے. اگر ہم یو ایس کے فیوچرز کی بات کریں، اس وقت پروگرام کو ریکارڈ کرنے سے 5 منٹ پہلے تک تمام کے تمام فیچرز ریڈ تھے. وجہ ڈیٹا کا انتظار کیا جا رہا ہے. تو ڈیٹا بہت امپورٹنٹ ہے، اس ڈیٹا کا ہمیں انتظار کرنا چاہیے. ہم اس کو ٹریک بھی کریں گے، مانیٹر بھی کریں گے اور آپ کو کل دوبارہ انفارم بھی رکھیں گے. اور پروبیبلی منڈے والا جو ہمارا سیشن ہوگا ہم اس کے اندر ڈائریکشن بھی دیکھیں گے. لیٹس ہوپ فار دی بیسٹ. اب ہم چلتے ہیں اپنے دوسرے سیگمنٹ فوریکس کی طرف. ناظرین فوریکس میں ہم سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ یو ایس ڈالر انڈیکس میں آج کیا ہوا، کیونکہ اسی کا تعلق یو ایس ڈالر ورسز پاک روپی کی جو پیرٹی ہے اس سے ہے. ڈالر انڈیکس اسٹرانگ ہو رہا ہے، انفلیشن پریشر نظر آ رہا ہے، انویسٹر سیف ہیون کی طرف آ گئے. کل ہم نے پروگرام کو ریکارڈ کیا اور ہم نے بتایا کہ گولڈ بلش ہے. پروگرام کو پبلش کیا، گولڈ 7 سے 8 ڈالر بڑھ گیا، بات سچ ثابت ہو گئی. لیکن آج ہم کیا دیکھ رہے ہیں،
کہ آج گولڈ بھی نیگیٹو ہے جو کہ ہم اپنے تیسرے سیگمنٹ میں ڈسکس کریں گے, لیکن ڈالر انڈیکس امپروو کر گیا. ہم یہ کل کہہ رہے تھے کہ ڈالر انڈیکس پور پرفارم کرے گا, اور ایسا ہے کیونکہ اس وقت پوری دنیا میں ڈالرز کی بہتات ہے, کیونکہ کوانٹیٹیو ایزنگ کی گئی ہے نا. اب اس کی وجہ سے تقریباً 4 سے 5 ٹریلین ڈالر امریکیوں کے پاس ہے, اور ہم غور کریں کہ اس کا سروس سیکٹر, مینوفیکچرنگ سیکٹر دونوں نے آؤٹ برسٹ پرفارم کیا ہے, اکنامک ریکوری نظر آ رہی ہے, ڈالر پہ بہت زیادہ ہے, اس وجہ سے پورا پرفارم کرے گا. مگر دیکھنا کیا ہے, آج ہوا کیا ہے, آج ڈالر انڈیکس بڑھ گیا. آج ہوا کیا, آج وہ یورو اور گریٹ برٹش پاؤنڈ کے اگینسٹ اسٹرانگ ہو گیا. آج ہوا کیا, آج اگین پاک روپے کے اگینسٹ اسٹرانگ ہو گیا. آج ہوا کیا, باسکٹ آف کرنسیز کے اگینسٹ اسٹرانگ ہو گیا. اس نے اس وقت پوری دنیا کی جو مارکیٹ ہے اس کو ہلا کے رکھ دیا. ڈالر انڈیکس نے نہ صرف ایکوٹی مارکیٹ بلکہ کموڈیٹیز کی جو مارکیٹ ہے اس کو بھی آج ہلا کے رکھ دیا. یہی وجہ ہے کہ پاک روپے آج دوبارہ مار کھاتا ہوا نظر آیا. لیکن پاک روپے کی اگر ہم بات کریں, میں اپنے پروگرام میں بتاتا جا رہا ہوں آپ کو, مئی کی جو امپورٹس ہیں زیادہ نظر آ رہی ہیں, اور مجھے جون میں بھی امپورٹ زیادہ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ یہ ایئر اینڈ ہے, اور کوشش ہوگی کہ بجٹ سے پہلے, اس سے پہلے کہ اور ٹیکس لگے, کیونکہ انسرٹنٹی تو ہے. اور کل ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو اکیڈیمیا ہے وہ کیا سوچتا ہے پاکستان کی اکنامکس کے بارے میں, اکانومی کے بارے میں کیا سوچتا ہے, کیا حل پیش کرتا ہے, تو ہم وہ بھی کل ڈسکس کریں گے. لیکن ایک پوائنٹ ہے, انسرٹنٹی, انسسٹینیبلٹی بھی تو ہے, ہم اس کو کل ڈسکس کریں گے. بہرحال آج پاک روپی نے مار کھائی ڈالر کے اگینسٹ بھی اور اگینسٹ باسکٹ آف کرنسیز بھی. نا پھر اب ہم چلتے ہیں اپنے تیسرے سیگمنٹ کموڈیٹیز کی طرف. نا پھر کموڈیٹیز میں ہم سب سے پہلے آئل کو ڈسکس کر لیتے ہیں. آئل اس وقت اپنی اپورڈ ٹریجیکٹری کو انجوائے کر رہا ہے, جس طریقے کے ساتھ میں اپنی کافی کو انجوائے کر رہا ہوں. نا پھر آئل کے اندر امپروومنٹ نظر آ رہی ہے. ایک رپورٹ آئی ہے, ایک انالیسس آیا ہے, اس کے مطابق یہ جو بات ہو رہی ہے کلائمیٹ چینج کی اینڈ دا ریڈکشن اور دا نیٹ زیرو آف کاربن ایمیشن, جہاں پر فاسل فیولز ہیں اس کی کنزمپشن میں کمی کی بات کی جا رہی ہے. کہا جا رہا ہے, انالیسس میں سریعام لکھا ہوا ہے, کھل کے بات ہوئی ہے کہ یہ انرجی کی پرائسز کو سپورٹ کرنے کے لیے جا رہا ہے. نہ پھر اگر ہم غور کریں نیچرل گیس کی جو پرائس ہے ہم اس کو ڈسکس نہیں کرتے, وہ آئل کی وجہ سے اوور شیڈو ہو جاتی ہے. نیچرل گیس کی پرائسز میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. میں LNG کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں خاص طور پہ قطار کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں دوسرے ریجن کی جو نیچرل گیس ہے ان کی پرائسز کی بات کر رہا ہوں, یعنی کہ رشیا, امریکہ اینڈ آسٹریلیا. یہ لوگ اپنے بریک ایون کے بہت قریب ہیں. قطار سے مقابلہ ہے, ہم نے تو پورا پروگرام اس پر کیا. یہاں پر یہ ہے کہ کاربن ایمیشن کو کم کرتے کرتے انرجی یعنی کہ خاص طور پہ جو تیل کی قیمت ہے اس کو سپورٹ ملے گی. ہم تو یہ بات کرتے ہی آ رہے کہ گولڈمن ساکس کہہ رہا ہے کہ کوارٹر 3 میں تیل کی قیمت $80 چلی جائے گی, اینڈ بائی دی اینڈ آف دی سیکنڈ کوارٹر اٹ شوڈ بی کلوز ٹو $75 پر بیرل. لیٹس سی ہاؤ اٹ گوز. لیکن اگر ہم غور کریں, ہم نے کل بھی بات کی تھی کہ WTI اور برینڈ کے درمیان جو گیپ ہے وہ بڑھ گیا تھا, آج کم ہوا ہے. یہی وجہ کہ آپ کو WTI جو ہے پرسنٹیج وائز زیادہ پرائس انکریمنٹ کے طور پہ نظر آ رہا ہے, لیکن برینڈ نے بھی انکریز کیا. کل ہم نے جب پروگرام کو پبلش کیا ایک دم تقریباً $50 سینٹس جو تیل کی قیمت ہے وہ کم ہوئی, لیکن آج تقریباً $1.5 جو قیمت ہے وہ بڑھ گئی ہوئی ہے. دس از امیزنگ. اس وقت آئل کی جو مارکیٹ ہے, آئل کی انڈسٹری اور جو آئل کے انویسٹر ہیں دے آر انجوائنگ, اور انرجی سٹاکس پاکستان کے اندر جو ہیں وہ بھی انجوائے کر رہے ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں گولڈ کی. گولڈ از اے سیف ہیون. کیا ہوا گولڈ کو؟ گولڈ میں ہو کیا رہا ہے؟ گولڈ میں بلشنس ہے مگر سپورٹ نہیں ہے, کانفیڈنس نہیں ہے انویسٹرز کا. ایک دم ٹلٹ کر گئے. ٹلٹ کہاں کر گئے؟ US ڈالر کی طرف, فوریکس مارکیٹ کی طرف. اور یہی وجہ ہے کہ گولڈ کی پرائس میں ایک دم ہمیں $13 کی کمی نظر آ رہی ہے. اس وقت 1890 کے کلوز ہے. کل ہم نے تقریباً اس کو 1903 اور 4 پہ چھوڑا تھا. نہ پھر یہاں پر امپورٹنٹ کیا ہے؟ یہاں پر امپورٹنٹ یہ ہے کہ کیا گولڈ کی جو مارکیٹ ابھی بھی بلش ہے کہ نہیں ہے. US جاب ڈیٹا کا انتظار کر لیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک دم انفلیشنری پریشر کی وجہ سے US ڈالر جو ہے وہ سٹرانگ ہو گیا.
یہی وجہ ہے کہ گولڈ کی قیمت میں اور سلور کی قیمت میں کمی آئی ہے, لیکن دے آر بولش. میں یہ کہوں گا کہ 2 دن کے لیے اس کا جو ٹرینڈ ہے تھوڑا سا ویک ہے. اگر آپ نے خریدنا ہے خرید لیں, لیکن بیچیے نہیں. اب ہم بات کرتے ہیں کاپر کی. کاپر میں کیا ہو رہا ہے؟ سب سے پہلے بات کرتے ہیں شنگھائی میٹل ایکسچینج کی, جہاں پر آج تقریباً ساری کی ساری میٹلز کی قیمتوں میں کمی آئی ہے. سب سے زیادہ کمی کاپر میں آئی ہے. وجہ کیا ہے؟ کیا چائنا کے اندر واقعی کووڈ-19 کا سپریڈ ہو رہا ہے؟ اللہ نہ کرے. کیا وجہ ہے کہ کنسٹرکشن ایکٹیویٹی ایک دم سٹال ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ آپ کی چائنا کی جو سروس ایکٹیویٹی ہے وہ سٹال ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. کچھ ہو رہا ہے جس کا ہمیں ابھی تک معلوم نہیں ہے, لیکن ہم اس کو ٹریک بھی کریں گے, مانیٹر بھی کریں گے. لنڈن میٹل ایکسچینج میں کیا ہوا کل؟ جہاں پر چائنا میں کاپر کی پرائس $11,000 کو کراس کر گئی, کل لنڈن میٹل ایکسچینج میں جو کاپر کی پرائس اس میں کمی آئی. اینالسٹ کے مطابق پروفٹ ٹیکنگ دیکھی گئی ہے, کیونکہ ڈالر انڈیکس بڑھا نا, اس کی وجہ سے کاپر مہنگی ہو گئی, تو اس وجہ سے آپ کو تھوڑا سا آج کاپر کی پرائسز میں کمی نظر آ رہی ہے. لیکن باقی کی پرائسز میں کیا ہوا ہے ناظرین؟ یہ کنزمپشن میں کمی ہے. لیکن یہ امپورٹنٹ مارکیٹس ہیں. میرا خیال ہے کہ آج کے دن اگر ہم نے مارکیٹس کو ڈسکس کیا ہے, اس کی وجہ ہی یہی تھی کیونکہ اس وقت پوری دنیا میں صرف دو ایک ہے جاب ڈیٹا یو ایس کا, نمبر 2 از دا انفلیشنری پریشر ان دی OECD کنٹریز. ہوا کیا؟ ایک رپورٹ کے مطابق OECD میں اس وقت جو مہنگائی کی شرح, یعنی کہ ڈیولپ نیشنز کی بات کر رہا ہوں میں, جتنی تیزی کے ساتھ مہنگائی ہوئی ہے ان ڈیولپ کنٹریز کے اندر 2008 کے بعد ایسا ہوا ہے. یعنی کہ مارچ میں 2.4% ہوئی, اپریل میں 3.3%. اگر اس میں سے فوڈ اور انرجی کی وولیٹیلیٹی نکال دیں, اگین مارچ میں 1.3% اور اپریل میں 2.4%. اور ابھی مئی کے نمبر آنے ہیں اور مئی کے نمبر زیادہ ہی ہیں. لیٹس ہوپ فار دی بیسٹ. ناظرین آج کے پروگرام میں اتنا ہی. انشاءاللہ کل ہم دوبارہ آپ کے ساتھ نئے فیکٹس اور فگرز کے ساتھ حاضر ہوں گے, اور کل ہم ایک شارٹ سیگمنٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں جس میں ہم دیکھیں گے پاکستان کی ایکیڈیمیا, اور خاص طور پر ڈاکٹر انیل سلمان کیا کہتے ہیں پاکستان کی اکانومی کے بارے میں. انشاءاللہ کل ہم اس کو اپنے 4th سیگمنٹ شارٹ میں ڈسکس کریں گے. سو ڈونٹ مس دا پروگرام. کل تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیں اور اپنے میزبان احسان اقبال کو اجازت دیجیے. اینڈ کیپ واچنگ بزنس نیوز ڈیلی with Ihsan Iqbal.